अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिल अमीन अम्मा बाद यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल फ़ी किताबिहिल करीम बादा अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, आज हम कौलन सदीद पर बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें आपको समझ लेनी चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला ने बोलने की ताकत दी है, ये बोल सकता है। यानी मेरे अंदर जो कुछ है, मेरे अंदर जो एहसासात हैं, जो जज्बात हैं, उसको मैं अमली जामा लफ्ज़ों की शक्ल में पहना देता हूँ। इंसान ये सलाहियत रखता है कि ये बोलता है, इसलिए इन लफ्ज़ों को बड़ी अहमियत दी गई है। और कायनात में हर चीज़, अल्लाह ताला कहते हैं कि कायनात में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की तौहीद बयान कर रही होती है, जो अल्लाह ताला की हम्द और तस्बीह बयान कर रही होती है, लेकिन हमें वो उनकी ज़ुबान समझ में नहीं आती। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। अल्लाह ताला कहते हैं कि कायनात में हर चीज़ ये अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही होती है, हम्द बयान कर रही होती है। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन आप लोग उनके इस बयान को ये समझ नहीं सकते हैं। यानी वो तस्बीह बयान कर रही होती है लेकिन हमें उनकी समझ नहीं आती। तो इस हवाले से कायनात में इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसको अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि हम बोल लेते हैं। यानी दूसरे जो मखलूकात हैं वो माफ़ी ज़मीर, उनके अंदर जो होता है वो बोलने की सलाहियत नहीं है। वो एक अलग बात है कि उनका कलाम करना हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हम जब बोलते हैं तो दूसरे इंसान समझ भी जाते हैं। मेरे अंदर जो कुछ है उसको मैं लफ्ज़ों की शक्ल में बयान कर देता हूँ। तो इस हवाले से जब भी हम बोलें, ये इस बात को थोड़ा सा नोट करें, जब भी हम बोले तो हमें साथ में अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए। ये बोलने की ताकत, ये बड़ी गैर मामूली ताकत है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है। तो जब अल्लाह ताला ने ये ताकत इंसान को दी है कि ये इजहार कर सकता है, तो इस हवाले से इन लफ्ज़ों में बड़ी ताकत है, लफ्ज़ों में बड़ी तासीर होती है। यानी जब आप कलाम करें, लफ्ज़ों को जब आप इस्तेमाल करें तो आपको बड़े एहतियात के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये ज़ुबानें जितने भी हैं, यानी मुहक्किकीन का ये कहना है कि आदम अलैहिस्सलाम को जो ज़ुबान सिखाई गई, जो लफ्ज़ दिए गए, तो हम जो ज़ुबानें बोलते हैं आजकल, जितनी भी ज़ुबानें, ये उसके ऑफ शूट्स हैं। तो इस तनाजुर में इंसान को दूसरे ज़ुबानों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सारे के सारे ये आदम अलैहिस्सलाम की उस ज़ुबान के ऑफ शूट्स हैं। फिर ये दुनिया फैलती गई, ज़ुबानें बनती गई, तो ये उसी एक ज़ुबान से ये उसकी शाखें हैं फूटी हुई। तो इसीलिए इस तनाजुर में हमें दूसरी ज़ुबानों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि एहतराम का रवैया इख्तियार करना चाहिए। लफ्ज़ों की बहस हो रही है तो लफ्ज़ की अहमियत का अंदाज़ा और कलाम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला भी जब मखलूक से बात करते हैं, यानी गाइडेंस भेजनी है कायनात पर, इंसान यहाँ बसता है तो अल्लाह ताला ने कलाम करना है, हिदायत भेजनी है, तो लफ्ज़ों की सूरत में है। इससे आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला जब बात करते हैं तो लफ्ज़ों की शक्ल में करते हैं। कुरान मजीद क्या है? अल्लाह ताला के अल्फाज है ना। ये जो मैंने अभी आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ये लफ्ज़ हैं, ये बड़े प्यारे लफ्ज़ हैं, बड़ी खूबसूरत लफ्ज़ हैं। और ये किसके अल्फाज हैं? ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, इंसानियत के लिए, मेरे और आपके लिए। तो अल्लाह ताला लफ्ज़ों की शक्ल में बात करते हैं। तो इससे अहमियत का अंदाज़ा लगाए कि अल्लाह ताला भी जब हिदायत देना चाहते हैं तो लफ्ज़ों की शक्ल में करते हैं। तो इस हवाले से इंसान को भी ये बोलना अल्लाह ताला ने सिखाया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये कहते हैं अल्लमहुल बयान, ये बयान करना भी, ये स्पीच करना भी अल्लाह ताला ने सिखाया है। ये क़ुव्वत अल्लाह ताला देते हैं। तो इस हवाले से ये कलाम करना, बात करना, ये बड़ी अहमियत ये रखता है और इंसान को इस पर गौर करना चाहिए। तो जो आयत मैंने पढ़ी है, सूरह अहज़ाब की आयत है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि इंसान जब कलाम करता है तो उसको कैसे कलाम करना चाहिए। इस आयत में कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं अक्सर ये कहता हूँ तक़वा के मुतल्लिक, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, तो एक CCTV कैमरा लगा दिया गया है कि ए लोगो,
اے بندو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں. وہ بعد میں پھر یہ کہا گیا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جب آپ بات کریں تو قولاً سدید وہ بات ہونی چاہیے بات ہے. لیکن اس کو تھوڑا سا مزید ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو قولاً سدید پر بات کرتے ہیں. یہ جو لفظ ہے سدید یہ سدا سے ہے. سدا کا مطلب ہے اغلاق الخلل. پرانے دور میں دیواریں جو ہوتی تھیں وہ پتھروں کی ہوتی تھی، تو کوئی کریک آ جاتا تھا یا کس طرح کی کوئی اور چیز ہو جاتی تھی، کوئی گیپ آ جاتا تھا، تو اس گیپ کو کور کرنے کے لیے اس کا اطلاق ہوتا تھا. اس کو پیچ اپ کیا جاتا نا، صاف کیا جاتا تاکہ وہ گیپ فل ہو جائے، تو اس کو کہتے تھے سدا. اور اغلاق الخلل کا اطلاق بھی اس پر ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے بیچ ایک رشتہ ہوتا ہے. میں جب کلام کرتا ہوں یا آپ جب کلام کرتے ہیں تو اس دوران ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. مجھے کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے اس رشتے میں گیپ پیدا کر لیں. اب دیکھیے ہمارے ہاں عمومی طور پر سخت گفتگو ہوتی ہے. بعض اوقات مکالمے میں یا گفتگو میں ایک سخت بات کرتا ہوں، میں نے گیپ پیدا کر دیا. اب آپ کو کیا بات کرنی چاہیے؟ اگر آپ بھی سخت رویے سے میرے ساتھ بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو ایک اور اینٹ گر گئی مثال کے طور پر، تو وہ گیپ یہاں سے بھی سخت گفتگو ہو رہی ہے، یہاں سے بھی سخت گفتگو ہو رہی ہے، تو بیچ میں جو گیپ ہے نا وہ بڑھتا جائے گا اور تلخ کلامی مزید ہوگی اور اس طرح وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ قول سدید پر عمل کریں. یعنی آپ کے سامنے کوئی سخت بات کرتا ہے، اس نے ایک کریک پیدا کر لیا، ابھی آپ کو کیا گفتگو کرنی چاہیے تاکہ اس کریک کو کور کیا جائے؟ اس نے تو سخت گفتگو کر لی، اس نے تو کریک پیدا کر لیا، اس نے ایک اینٹ گرا دی ہے. اب آپ کو قول سدید پر عمل کرنا چاہیے. مومنین کو خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور قول سدید پر عمل کریں. تو لہٰذا اس میں ہمارے لیے یہ رہنمائی ہے کہ سخت گفتگو آپ کے حوالے سے اگر ہوتی ہے تو آپ کا رویہ یہاں سے بھی سخت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ قول سدید پر عمل کریں اور اس گیپ کو فل کر لیں. دوسرا ڈائمنشن اس کا یہ ہے کہ ردم و سلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ پر آلریڈی ایک گیپ ہے، مطلب کسی کا کوئی خفا ہے، کوئی بڑا اداس ہے، کوئی بڑا مایوس ہے، کسی کی نوکری چلی گئی ہے یا کوئی اور حوالے سے کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کسی کا اور کوئی پیارا اس دنیا سے چلا گیا، وہ خفا ہے، غمگین ہے. اس وقت آپ نے کیا گفتگو کرنی ہے؟ یعنی ایک پہلے سے ایک گیپ ہے، ایک بندہ بروکن ہے، ٹوٹا ہوا ہے، آپ نے اس وقت کیا گفتگو کرنی ہے؟ مثال کے طور پر کسی کا والد اس دنیا سے چلا گیا ہے، کسی کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی، تو آپ اس وقت کیا ایسی گفتگو کریں گے کہ اس کو آپ ہیل کریں؟ وہ جو گیپ پیدا ہو گیا ہے، وہ جو غم ہے، وہ جو درد ہے، اس کو کم کرنے کے لیے آپ جو الفاظ ادا کرتے ہیں قول سدید کے اطلاق ہوتے. تو ہمارے ہاں عمومی مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم ڈیگریڈنگ الفاظ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کی جاب چلی گئی ہے تو اس وقت بھی ہم کرتے کیا ہیں، یا کسی کو اور کوئی مالی نقصان ہوا ہے، ہم مذاق اڑاتے ہیں. ابھی تک آپ کو جاب نہیں ملی، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو گیپ پیدا ہو گئے وہ آلریڈی افسردہ ہے، تو مزید جو ہے وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے آپ اس طرح کی گفتگو کریں کہ اس کو تسکین ملے. مثال کے طور پر کسی کے والد کا انتقال ہوا ہے تو آپ جائیں اور پیار اور محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیں. کچھ ایسے الفاظ آپ کہیں ادھر جو اس کو سکون ملے، اس کو تسلی ملے. تو یہ رویہ ہمارے ہاں ہونا چاہیے. ہمارے الفاظ اکثر ڈیگریڈنگ ہوتے ہیں. اچھا تمہارے ہاں ابھی تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اب آلریڈی وہ خفا ہے، اس کے ہاں اولاد نہیں ہے، اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ قول سدید نہیں ہے، یہ ڈیگریڈنگ الفاظ ہے، یہ کنڈیسینڈنگ الفاظ ہیں. اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. یاد رکھیے گا جو خود کو مومن کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خطاب مومنین سے کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تو یہ مومنین اس طرح کا رویہ کم از کم یہ اختیار نہ کریں، بلکہ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. آپ کے لفظوں میں محبت ہونی چاہیے. یعنی مخاطب آپ کے متعلق یہ کہے کہ یار یہ بندہ جو بول رہا ہے نا، اس کو میرا احساس ہے، یہ میرے غم میں شریک ہونا چاہتا ہے. دوسرا جو معنی کیا جاتا ہے وہ ہے السد الجبل والحاجز. عربی زبان میں بڑے بڑے پہاڑوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. یہ بڑے پہاڑ کرتے کیا ہیں کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ کسی علاقے میں یہ پہاڑ ہوتے ہیں تو ادھر سے جو سرد ہوائیں آ رہی ہیں یا گرم ہوائیں آ رہی ہیں تو وہ ایک بلوکیج کا کام کرتے ہیں. اور حاجز ڈیم کا کام بھی یہ کرتے ہیں کہ جب پانی زیادہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ ڈور جو ہے اس کو نیچے کیا جاتا ہے تاکہ پینیٹریشن نہ ہو، وہاں سے پانی ادھر نہ آئے. تو دیکھیے مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں، یہ غصہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا اظہار
جب یہ کرے تو پہلے یہ سوچے یہ الفاظ جب میرے منہ سے نکلیں گے اور باہر جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فساد کا باعث بن جائے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لفظوں کو ایک جامہ پہنا ہے، پہلے سوچ لیں، سوچ کر پھر گفتگو کریں۔ بعض اوقات ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے دماغ میں آتا ہے، جو بھی ہماری زبان پہ آتا ہے ہم بول دیتے ہیں بنا سوچے، ہم کوئی سوچتے نہیں ہیں اور ایسے ہی الفاظ بولے جاتے ہیں اور دوسروں کا دل دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ کنسیپٹ بھی اس میں پوشیدہ ہے۔ ایک اور معنی اس کا کیا جاتا ہے صد السہم۔ صد السہم پہلے دور میں یہ کمان کو جب سیدھا کیا جاتا تھا، بو یا تیر کمان کو جب سیدھا کیا جاتا تھا تو اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا تھا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ اسٹریٹ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں چند مثالوں سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، میں کسی کو کہتا ہوں کہ چلو جی آپ نے میرے ساتھ پروگرام میں جانا ہے، تو ہم سیدھا نہیں بولتے جی میرا وہ کام ہو گیا تو تب جاؤں گا، وہ ہو گیا، نہیں، آپ بول دیں اگر آپ نے جانا ہے یس اور نو، آپ جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ یعنی ہم دوسروں کو خفا بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور بات کو الجھا دیتے ہیں، تو یہ الجھانے کا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آپ اگر جا نہیں سکتے ہیں کسی جگہ پر، دوسروں کو کہہ دیں کہ میں کوئی وعدہ نہیں کر رہا، میں نہیں آ سکتا، ہاں میں آ سکتا ہوں، میں آؤں گا انشاءاللہ، بس یہ کہہ دیں۔ ہم اکثر باتوں کو الجھا دیتے ہیں، اور ایک کمان جب سیدھی ہو جاتی ہے نا تو اس کا سمپل سا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ شروع ہے، یہاں پہ ختم ہے۔ تو اس طرح گفتگو بھی ہے، یہ گفتگو یہاں سے شروع ہوئی ہے، مقصد یہ ہے، اور یہاں پر ختم ہوئی ہے۔ سمپل گفتگو، بہت آسان مطلب گفتگو۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ گفتگو ایسی کر جاتے ہیں جس طرح ایک کیبل اب آپس میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے نا، الجھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ وائر کہاں جا رہی ہے، کہاں سے نکلی ہے، یعنی معاملہ بڑا مکس ہو جاتا ہے، تو سامنے والا سمجھتا بھی نہیں ہے کہ یہ گفتگو اس نے کیا کی ہے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو سامعین ہوتے ہیں وہ بھی بور ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سب سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس نے کیا کہا، یہ کیا بات کر رہا ہے، نہ کوئی سر پیر معلوم نہیں ہے۔ آخری جو میننگ ہے وہ ہے امر سدید اے قاصد، ایسی گفتگو، ایسا کلام جس کا کوئی مقصد ہو، جس کا کوئی پرپس ہو۔ تو بدقسمتی یہ ہے اکثر مقصد ہمارے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا ایک پرپس ہونا چاہیے، اور پرپس بھی کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے، تعمیری گفتگو آپ کریں۔ بعض اوقات لوگ بولے جاتے ہیں، آپ کسی سے پوچھیں کہ اس نے کیا کہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا گفتگو کی ہے۔ 2-3 گھنٹے وہ بات کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ گفتگو بے مقصد ہوتی ہے، بے ربط ہوتی ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، تو اسی لیے سامعین جو ہے وہ بور ہو جاتے ہیں۔ یا ہم کسی سے پوچھتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم اس رات کہاں تھے، تو وہ کہے گا کہ جی میں ادھر گیا، پھر میں ہوٹل گیا۔ اب یہ قولن سدید نہیں ہے، اس پر قولن سدید کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ آپ سے سادہ سوال کیا گیا آپ اس رات کہاں تھے، اب یہ قولن سدید نہیں ہے، باتوں کو الجھانا، بے مقصد گفتگو کرنا، کم ٹو دا پوائنٹ۔ تو آخر میں یہ بات میں آپ سے کروں کہ ایک ٹیکنیک ہے، یہ ٹیکنیک بڑی کمیونیکیشن سکلز میں، یا جب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں، یہ بڑی مفید ہے۔ جب بھی آپ کسی محفل میں بیٹھیں یا کوئی بات کریں پہلے سوچیں، یہ ٹیکنیک اگر آپ نے اس کو اپلائی کیا تو یقین کریں یہ جو زبان ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کے متعلق بھی کہا کہ جو لوگ اس زبان کو قابو میں رکھتے ہیں تو وہ جنت جائیں گے، کیونکہ زیادہ تر فسادات، دشمنیاں، بغض، نفرتیں اس زبان سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس چھوٹے سے گوشت کے حصے کو، ٹکڑے کو آپ قابو میں رکھیں نا، تو بہت سے مسائل سے، بہت سے فسادات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس کو قولن سدید پر اپلائی کریں، تو اس زبان سے جو بھی لفظ آپ ادا کریں تو وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ سوچیں، آپ پہ یہ بات جو آ رہی ہے نا، جو نکل رہی ہے، آپ اس پہ سوچیں اس کا کوئی مقصد ہے، یہ بات سچ ہے یا جھوٹ تو نہیں ہے، یہ تعمیری گفتگو ہے۔ تو اگر آپ کا اندر جواب دے گا، یعنی اچھا جواب دے گا، وہ یہ کہے گا کہ یہ بات جو تم کا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اکثر میں اپنے ساتھ سوچتا ہوں، کسی محفل میں بیٹھتا ہوں اور میں یہ بات کرنے لگتا ہوں تو اکثر میں سوچتا ہوں کہ اس بات کا کوئی مقصد ہے، تو جب میں اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہوں تو اچھا ماحول بن رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اگر میں یہ سوچتا نہیں ہوں اور بغیر سوچے میں گفتگو کرتا ہوں تو اکثر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا اور ہر جگہ یہ ہوتا ہے۔ تو ٹیکنیک یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بات کریں، کسی محفل میں بیٹھے ہوں، آپ دوستوں کے سامنے بیٹھے ہوں، تو جو بھی آپ کے دماغ میں وہ بات آئے نا، تو پہلے اس پر سوچیں کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں اس کا کوئی مقصد ہے، یہ سچ ہے، تو اس کے بعد اس پروسیس سے اس کو گزاریں اور پھر وہ بات احسن طریقے کے ساتھ کہہ دیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ بولیں تو سوچ سمجھ کر بولیں اور تعمیری گفتگو کریں اور بامقصد گفتگو کریں، بے مقصد گفتگو نہیں کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔